बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। मुल्क की हालिया इकनॉमिक सिचुएशन में बेहतरी आने के बाद ख़ास तौर पे मुल्क में इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो चेयरमैन हैं, वो मुल्क में एक इंतशार का एक लम्हा क्रिएट कर रहे हैं, जिससे पूरे मुल्क में हंगामे, जिससे पूरे मुल्क में जो हमारी इकानमी बेहतर होने के इम्कानात हैं, उस पे भी बड़े सवाल निशान होंगे। हमारे मुल्क में जो रेवेन्यू जनरेट करने के रिसोर्सेज हैं, वो एक तो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, दूसरा हमारे पास जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, और वो जितनी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ उसी फील्ड से रिलेटेड जनाब साजिद हुसैन तूरी साहब, जो फेडरल मिनिस्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम खुसूसन बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रोल के ऊपर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया जी। सर, ये फरमाएं, इस वक्त आपकी मिनिस्ट्री जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए क्या क्या इक़दाम ले रही है, और ख़ास तौर पे उनकी पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेन चीज़ ये है कि ओवरसीज़ के तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के लिए। अगर आप देख रहे तो ज़र मुबादला जो ओवरसीज़ से आ रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई और डिपार्टमेंट नहीं है। साल में तकरीबन कोई $32 मिलियन जो है ना ज़र मुबादला पाकिस्तान आ रहा है, और उसमें हमारे जो और तरीक़ों से जो लोग गए हैं और पाकिस्तान जो पैसे भेज रहे हैं, ज़र मुबादला आ रहे हैं, तो एक फिगर में यह है कि वो $45 बिलियन से ऊपर, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा उनके मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ओवरसीज़ ठीक है, पिछले हुकूमत PTI वालों ने काफ़ी दावे किए हैं कि हम ओवरसीज़ के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब से हम आए हैं ना, हमने जब देखा है तो ओवरसीज़ के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। इवन यहाँ तक कि ओवरसीज़ की 27,000 पासपोर्ट ब्लॉक, जितनी भी हमारे मिनिस्ट्री हैं, सॉरी एम्बेसीज़ हैं, एम्बेसीज़ में मतलब है कि नादर ऑफिस क्लोज, और यहाँ तक उनकी जो लैंड डिस्प्यूट की जो मसले हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी ज़मीनों पे लोगों ने कब्ज़े किए हैं। मिडल ईस्ट में जो हमारे ओवरसीज़ हैं, वहाँ पे पकड़ दकड़ लोगों को जेलों में डालना बगैर किसी रीज़न के, और साथ ही साथ वहाँ पे हमारे जो एम्बेसीज़ है, एम्बेसीज़ में मतलब कि CW का मतलब बाज़ एम्बेसी में है, बाज़ में नहीं है। अभी आप सऊदी अरब में देखिए 27 लाख लोग हैं, अगर 27 लाख लोग अब 4 CW रखते हैं तो ये काफ़ी तो नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ों पे काम नहीं हुआ है। हाँ, और सिर्फ मतलब फास्ट ट्रैक से ये वो चीज़ खुश नहीं, अच्छी बात है। जो मतलब है कि यूरोप के हैं या मतलब है UK के हैं वो वाले ओवरसीज़, लेकिन हमारे जो मिडल ईस्ट वाले ओवरसीज़ हैं उसके साथ मतलब इतना ख़ास नहीं हुआ है। आपकी मिनिस्ट्री अभी पीपल्स पार्टी के, आपका जो पीपल्स पार्टी का जो लीडर है उनके पास फॉरेन अफेयर्स भी है, वो भी बहुत दौरे कर रहे हैं। तो अभी हालिया दिनों में हुकूमत में आने के बाद आप लोगों ने क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लिए हैं? इस तरह है ना कि चेयरमैन साहब और हमारे को चेयरमैन जो है ना, उन्होंने तो हमें क्लियर मैसेज है कि ओवरसीज़ का ख्याल रखना है। उसमें यह है कि अभी हम ओवरसीज़ के लिए स्पेशल कोड बना रहे हैं, बाकायदा हमने समरी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री से इम्प्रूव कर दी, अभी CCLC में जाके कैबिनेट से इम्प्रूव हो जाए। तो ओवरसीज़ की जितनी भी लैंड डिस्प्यूट है, वो लैंड के मसले जो है ना, वो 60 डेज़ के अंदर अंदर वो मसले हल होंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। उसके अलावा जो प्रोमोटर के ज़रिए जो हम मतलब लोग बाहर भेज रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अप्रैल से लेकर आज तक हमने 3,62,000 लोग जो है ना बाहर मुल्कों में भेजे। अभी मैं ख़ुद जा रहा हूँ, अभी मैं UK से होके आ रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं रोमानिया जाऊँगा, पुर्तगाल जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है ना सिर्फ मैन पावर और न्यूज़ जॉब्स क्रिएट करने के लिए हम उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। अज़रबैजान के साथ हमारा बस फाइनल स्टेज पे साइन के लिए इंशाल्लाह 2,000 लोग हमें अज़रबैजान भी दे रहे हैं। 1971 से लेकर आज तक सिर्फ 271 लीगल लोग जो है ना वहाँ पे हमारे काम करेंगे। इसी तरह इराक़, अभी उनका मतलब इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, तो इराक़ वालों ने भी हमारे साथ वादा किया है कि इलीगल तरीके से जो लोग आ रहे हैं या ज़ेरीन के नाम पे जो लोग आ रहे हैं, आप उनको मतलब रोके, हम आपको 5,000 देने के लिए तैयार हैं। तो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है। इसी तरह कोरिया के साथ, जापान के साथ
ابھی سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ان کا جو نیوم سٹی بن رہی 4 اور بڑے بڑے مطلب ان کی پروجیکٹ ہے، تو اس میں انشاءاللہ افتتاح ہو چکا ہے سعودی عرب ایمبیسی میں. تو انشاءاللہ نیوم سٹی کے لیے اسکلڈ لوگ ہیں، اس کے ساتھ لیبر ہے، پروفیشنل ہے، انجینئر، ڈاکٹرز، تو اس میں کافی بہتری آئیں گی. کم از کم 1 لاکھ سے اوپر لوگ جائیں گے سعودی عرب. اور اسی طرح مطلب ہے کہ ملیشیا ہے، اور ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. بات اس پہ مطلب فارن منسٹر پہ ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں حد سے زیادہ، اور چیئرمین صاحب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ پوری دنیا میں اور صحیح معنوں میں نمائندگی کر رہے ہیں. اور FTF آپ نے دیکھا، اسی طرح مطلب ہے کہ ہمارے جو فلڈ افیکٹڈ ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا سر، جو پچھلی حکومت تھی PTI کی، انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ جی امریکن رجیم چینج ہے، امریکن لابی ہے، سے نو ٹو امریکا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ اسکل لیبر ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، لارج نمبر آف جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ وہاں سے ہیں، وہاں سے ریمیٹنس بھی بھیج رہے ہیں، وہ اس موقف کو کتنا اپنے لیے تھریٹن فیل کر رہے ہیں؟ اس طرح ہے نا کہ یورپ میں یا امریکہ میں، UK میں جتنے بھی اوورسیز ہے بڑے مطلب ہے کہ اچھے اور سمجھدار لوگ ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس طرح انہوں نے مطلب ہے کہ وہ ایک مطلب فیکٹ وہ کریٹ کیا ہے پوری پاکستان میں، ایک خط امریکہ سے آیا ہے. یار امریکہ ہے کون جو ہمیں خط بھیجے؟ صحیح. یا ہمارے اپنے مطلب یہاں پہ ہمارا ایک سسٹم ہے وہ چل رہا ہے. جب آپ بیٹھے تھے صحیح چل رہا تھا. جب مطلب آپ نے مطلب ہے کہ پارلیمنٹ میں اپنا جو وہ مقام تھا، یا مطلب ہے کہ جو جمہوریت کا ایک راستہ ہے، جب ہمارے اپوزیشن نے وہ راستہ اختیار کی، اس میں آپ مطلب ہے کہ کرسی سے چلے گئے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کے بغیر ملک نہیں چلے گا. یا اگر آپ نے مطلب نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ چلے گئے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہی امریکہ ہو، تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ تو کلیئر بات ہے. اگر وہاں پہ یا جو ڈسکس ہو رہا تھا وہ لیٹر، وہ تو سب کے سامنے آ گیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کیٹیگریکلی DGI/SPR نے بتایا کہ اس لیٹر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور یہ ایسے سائفر آتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے جو ہمارے ملک میں یہ ایک فساد کی لہر پھیلائی جا رہی ہے، اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ ایک مین چیز یہ ہے نا کہ واقعی یہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کوئی 10-15 سال سے ہم بھی سیاست میں ہیں. سیاست جس طرح خان صاحب کر رہے، میرے خیال میں اس کو سیاست نہیں آتی، یہ ضد کر رہے ہیں. اور ضد کر رہے ہیں، ضد کی وجہ سے تو ظاہری بات ہے ملک مطلب ہے کہ ملک میں انتشار بھی ہوگا. اور جس طرح یہ ابھی قانون لا کا جو وائلیشن کر رہے ہیں، اور ایسا مطلب ایسی کون سی وہ ہے مطلب تقریر ہے یا ٹاک شو ہے کہ اس میں انہوں نے مطلب چیلنج نہیں دیے، انہوں نے لا چیلنج نہیں کیا، تو واقعی بالکل ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. لیکن ماشاءاللہ ہمارے ملک کے پاکستانی جو ہے نا بہت اچھی چیزوں کے بھی ایسے سے سمجھنے لگے ہیں کہ انہوں نے جو ایک مطلب ہے کہ ایک سوچ سمجھ سازش کے تحت انہوں نے جو جلسے شروع کی امریکہ کے خلاف، پھر والے ہمارے لیڈرشپ کے خلاف، یہ وہ، اور پھر فلانا چور ہے، یہ چور ہے. ابھی تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا چور یہ خود ہے. اب لوگ پہلے تو سمجھتے تھے بہت ایماندار ہے، لیکن ان کی جو جتنی یہ ساری چیزیں توشہ خانہ میں نکل رہی ہیں، اب لوگ فیوچر میں کیا دیکھیں گے خان صاحب؟ اس طرح نا کہ کچھ مطلب ہے کہ ان کے سپورٹرز ہیں، وہ تو مطلب ہے کہ کلیئر بات ہے کہ وہ تو کہہ دے کہ خان جیسا بھی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن مین چیز ہے اگر آپ کو دیکھ لیں 2018 میں جب یہ پرائم منسٹر بنے، تو انہوں نے سابقہ پرائم منسٹر کے جو گاڑیاں استعمال کی یا ان کی بینڈ سے تھی یا جو بھی تھا، انہوں نے مطلب ایک شوشہ بنایا کہ مطلب انہوں نے ان کو آکشن کر دی. پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس کو میں لائبریری بناؤں گا، فلانا گورنر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بناؤں گا، اتنے گھر بناؤں گا، اتنے ڈیم بناؤں گا. پھر اس میں فیل ہو گیا، کچھ بھی نہیں بنا. انرجی کرائسس، اکانومی آپ خود دیکھ لیں کہ 3.5 سال میں کیا پوزیشن رہا. ابھی جو انہوں نے مطلب کہ جو لایا عمل نے اس نے اختیار کیا، لوگوں کو اڑایا، یہ کیا وہ کیا، تو ظاہری بات ہے ابھی تو وہ زمانہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ، لوگ سمجھتے ہیں.
تو یہ انشاءاللہ فیوچر اس کا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل بھی فیل ہوں گی. اس کا نیت ٹھیک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خان بے حیثیت ہی بہت اچھی شخصیت ہے. خان نے تو پوری عمر زندگی جو ہے نا مغرب ممالک میں گزارا ہے اور اس کو پاکستان کی سیاست کا پتہ کیا ہے کہ ہمارے مطلب کہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کو موقع ملے 3.5 سال. اگر یہ موقع نہ ملتے تو پتہ نہیں یہ کنٹینروں میں کیا کیا کہتے نہ. اس کو مطلب اتنا ایکسپیرینس تھا. اس کا جو بیڑا غرق کر دیا یہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت. ان کی جو امپورٹڈ لوگ تھے باہر ملکوں سے انہوں نے مطلب یہ صحیح مطلب ان کے ایڈوائزر نہیں تھے, انہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. ساجد حسین توری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جو ابھی حالیہ فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ISPR اور پہلی مرتبہ ڈی جی ISI نے آ کے یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کی اور عوام کو سمجھانے کی, اور یہ جو پروپیگنڈا مشین چل رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری باتیں کی. اس کے ساتھ ساتھ فاٹا مرجر ہوا, بہت بڑا رول ہے ساجد توری صاحب کا, اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر فار اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ساجد حسین توری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جس سے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. سر یہ فرمائیں, یہ جو فاٹا مرجر ہوا اس پہ بھی آپ کا بہت بڑا کریڈٹ تھا. جو فاٹا کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پہلے اور اب میں کیا فرق پائے؟ بہت بڑا فرق ہے. اس طرح ہے کہ میں خود فاٹا مارچ کا بہت بڑا سپورٹر تھا, کیونکہ ہم بھی چاہتے تھے کہ فاٹا میں جو کچھ ہو رہا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن یا ہمارے جو ڈیولپمنٹ کام ہے یا ہمارے وہاں پہ جو سسٹم ہے اس سسٹم سے پولیٹیکل ایجنٹ تھا, گورنر کی بھی اس کے انڈر آتا تھا, ان سسٹم سے ہمارے لوگ تنگ آ چکے. FCR تھا تو پھر ہم نے کوشش کی کہ یار جس طریقے سے بھی ہونا ہم نے FCR کو ختم کرنا ہے. تو اس میں باقاعدہ پچھلی حکومت میں میاں نواز شریف نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کی اور ایک کمیٹی بنی. کمیٹی جا کے پوری فاٹا میں جو 7 ڈسٹرکٹ ہیں اور 6 FRs ہیں ان میں مطلب ایلڈر سے, یوتھ سے, علماء سے, مطلب ہر سیاسی ورکر سے سب کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک میٹنگ مطلب وہاں پہ جرگہ کیا. جرگے میں انہوں نے سب سے رائے لی کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہو. پھر اس کے بعد ریکمنڈیشن بنی کہ فاٹا مرجر جو ہے نا وہ 10 ایئرس اس کا وہ ٹینور ہوگا اور مطلب گریجولی مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ مرج ہوگا. تو اس میں یہ تھا کہ فاٹا میں ترقیاتی کام جو 3% NFC ایوارڈ مطلب ہے کہ 20,000 لیویز والی بھرتی ہوں گی. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں جتنی بھی مطلب کہ یونیورسٹی ہے اس میں ڈبل کوٹا ہوگا, انجینئر میں, میڈیکل کالج میں, اسکولوں میں, اور جو سینٹ کی سیٹی ہے 8 سال کے لیے وہ برقرار رہیں گے. MNAs جو ہے نا 12 وہ بھی برقرار رہیں گے اور ان کو ہم 24 اور MPAs دیں گے. تو مطلب یہ ساری مطلب خیالی باتیں تھے. بدقسمتی سے جب مرج کی بات آ گئی تو مرج وہ والا نہیں ہوا جو ہماری ریکمنڈیشن تھی اور جس کو ہم سپورٹ کر رہے تھے. ایک اور مرج آ گیا, بل آ گیا. اس بل کی وجہ سے ابھی فاٹا جو ہے نا, فاٹا کے لوگ جو ہے نا, ہم جو سپورٹرز تھے یا سپورٹرز نہیں تھے سارے ہم ایک پیج پہ ہیں. اچھا. اس میں یہ نا کہ ہمارے ساتھ نہ ڈیولپمنٹ میں کچھ ہو رہا ہے, نہ ایجوکیشن میں کچھ ہو رہا ہے, نہ ہیلتھ میں کچھ ہو رہا ہے. اور لینڈ ڈسپیوٹ جو ہے نا 1947 سے لے کر 2018 تک میرے حساب سے جو ریشو اب ہے نا 18 سے 22 تک جتنی بھی لینڈ ڈسپیوٹ کے لوگ لڑائیوں میں جو قتل ہو گئے ہیں, جو قتل ہو رہے ہیں یا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈسٹرب ہو رہے ہیں, پہلے اس طرح نہیں تھا. تو میرے حساب سے جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. نہیں تو آپ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں فاٹا میں, کیا نظام کس طرح سے ہو؟ ہم فاٹا میں وہی نظام چاہ رہے ہیں جو تھا. اس میں FCR میں اگر تھوڑا ترمیم ہو جائے تو سب سے بہتر وہی قانون ہے. ابھی تو نہ ہم مطلب جو عام مطلب ہے کہ لاز ہے پاکستان کے, قانون ہے, نہ اس کے دائرے میں آ رہے ہیں, نہ مطلب وہ FCR کے دائرے میں آ رہے ہیں. کچھ اور ہو رہے ہیں وہاں پہ. ابھی کچھ اور کیا ہو رہا ہے؟ کچھ یہ ہو رہا ہے کہ ٹرائبل ایریا
ہاں سینکڑوں سالوں سے مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک رواج تھا، جرگہ تھا. ابھی جرگے کے اوپر عدالت آ گئی، ٹھیک. پولیس آ گیا. ابھی پولیس کا نظام کیا ہے؟ پولیس کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف ایف آئی آر کاٹنا ہے. ایف آئی آر کے بعد عدالت چلے جاتے ہیں. تو عدالت میں جو ہے نا کم از کم 2-3 دن میں ضمانت ہو جاتی ہے. ضمانت کے بعد پھر لڑائی شروع ہو جاتی. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو جرگہ سسٹم تھا وہ بالکل وہ جرگہ سسٹم تھا، ہمارا ایک رواج تھا، ہمارا ایک کلچر تھا، وہ سب سے بہتر نظام تھا. یا ٹھیک ہے ہم ان سے تنگ تھے کیونکہ وہاں پہ جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا یا اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ تھا یا اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، اس میں سب سے بڑی نالائکی جو تھی نا وہ گورنر کے پی کے جو تھا وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا. گورنر جو ہے نا باقاعدہ جو بھی بیٹھتا تھا وہ پیسوں کے ذریعے پولیٹیکل ایجنٹ کے ٹرانسفر کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے جب پولیٹیکل ایجنٹ وہاں پہ پیسوں پہ آ جاتے ہیں تو اس کو مطلب لا اینڈ آرڈر کا، قانون کا ان کا کیا مطلب پرواہ، وہ تو مطلب کمانے کے چکر میں آتے تھے. تو اس وجہ سے یہ سسٹم فلاپ ہو رہا تھا. اچھا اس وقت ہم اگر حالیہ دیکھتے ہیں تو یہ جو پٹی ہے خاص طور پہ جو فاٹا والی ہے اس پہ سوات ہے اور کافی علاقے ہیں جہاں پہ ابھی لا اینڈ آرڈر دوبارہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس کے روٹ کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلے امن ہو گیا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، پھر ابھی تھوڑا بہت کچھ دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ غلط پالیسی. کیا پالیسی؟ غلط پالیسی. ہاں پالیسی کون سی ہے؟ پالیسی مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ مل بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کریں، جرگہ کریں کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے. جس طرح مطلب پہلے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی 2005 سے لے کر مطلب 13-14 تک. یہی لوگ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے کہ انہوں نے مطلب وہاں پہ کیا نہیں کیا. اسٹیبلٹی میں ان کا ہاتھ تھا. وہاں پہ مطلب ہے کہ قتل و غارت لڑائی انہوں نے شروع کی تھی، کڈنیپنگ ان کے ہاتھ میں تھا. ابھی وہی لوگ جنہوں نے مطلب ہے ہمیں دکھ پہنچائے ہیں، ہمیں مطلب مارے ہیں. ہم تو چھوڑو قبائل، ویسے بھی مطلب ہمارا تو یہ حال ہے. ہمارے فورس بھی کتنے جوان مطلب شہید ہوئے ہیں اس میں. پھر بھی مطلب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ ان کی میسج دے رہے ہیں کہ واپس آ جائے تو ان کو کون چھوڑیں گے؟ جب سے یہ افغان میں طالبان حکومت آئی ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنڑ میں ٹی ٹی پی والے ہیں یا افغان طالبان ان دونوں کا منشور ایک ہے؟ مین چیز اس طرح ہے نا کہ طالب کیا ہے؟ شاگرد، ہاں اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے بیچارے نا، یہ تو وار لارڈ ہے. جو پیسے دیں گے اس کے لیے کام کریں گے. تو ظاہر یہ بات ہے کہ پھر آ جاتی ہے بات اس پہ کہ شاگرد، تعلیم کا مطلب شاگرد. تو شاگرد کس کے ہیں؟ کچھ وہ سائڈ پہ کام کر رہے ہیں جس کو مطلب ہے کہ اچھے لوگ ہوں گے، کچھ بری سائڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا سوچ، ان کا فیتھ، ان کی پالیسی جو ہے وہ ایک ہے، پیج ان کا ہے. دیکھیں آپ بھی اسی ایریا کے ہیں نا، اور آپ پیپلز پارٹی ایک لبرل پارٹی کہلاتی ہے اور شاید اس کو رائٹسٹ نہیں کہا جا سکتا، لیفٹسٹ پارٹی کا. اس کے باوجود بھی آپ جیتے، تو آپ کے پاس وہ کیا ٹول ہے؟ مین چیز ہے نا کہ وہاں پہ اللہ کا شکر ہے ٹرائب ہے، ٹرائب کی سپورٹ ہے، سپورٹرز ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بی بی کے زمانے سے نہیں بلکہ بھٹو کے زمانے سے، شہید بھٹو کے زمانے سے ہمارے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اور اگر وہاں بھی کام ہوا ہے نا تو پیپلز پارٹی کی دور میں ہوا. میں 2008 میں آزاد حیثیت سے میں نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا تھا. تو 2008 سے لے کر 13 تک وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کام کیا یا وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب تھے اس میں اللہ رحمان ملک کو بخش دے، زرداری صاحب نے اس کو حکم دیا اور گیلانی صاحب نے کہ توری صاحب کی جو بھی کام ہوں گے وہ اس نے آپ نے فرسٹ پریورٹی پہ کرنا ہے. تو اس زمانے میں ہمارے 3.5 سال روڈ بن رہا. اس میں انہوں نے جتنی سپورٹ ہمیں دی، یا بائی ایئر جاننا یا مطلب کنوائنگ کرنا یا مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ، ایک کام نہیں رکا ہے اس ٹائم پہ. اس ٹائم پہ جو کالجز بننے ہیں، پولی ٹیکنیکل کالجز بننے ہیں، لائبریریاں بننی ہے، یا بنظیر انکم کے پیسے اس ٹائم پہ ہمیں مل رہے تھے. تو پیپلز پارٹی نے جو سپورٹ دیا ہے میرے خیال میں زندگی میں کسی نے نہیں دیا ہوگا. یہ جو آپ کی وکٹری ہے، آپ سمجھتے ہیں سکسیس جو ہے اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ وہاں کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی وہاں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. ہم کام بھی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی ٹرائبل ایریا کے لوگ ہمارے ملک میں ہیں
وہ شہید ذوالفقار علی کی وجہ سے گئے. وہ وہاں پہ پڑا چنار میں مختلف ایریا میں ہر سال میں 2-3 دفعہ آتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے جو یو اے کی بڑی بڑی شیخ تھے نا وہ بھی اس کے ساتھ ادھر آئے تھے. پھر اس مطلب وہاں پہ اسٹیپ جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے لیا تھا کہ جتنی بھی ہمارے لیبرز گئے ہیں یا جتنی بھی بزنس مین گئے ہیں ابھی یو اے میں باہر ملکوں میں تو وہ ان کا کمال تھا. اس کے علاوہ 77 یا 73 میں جو ہے نا اس کی دور حکومت میں ٹریول ان کو اسپیشل کوٹا باقاعدہ مطلب ہے کہ بیوروکریسی میں دیا. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا فارن افیئرس کی تو ابھی ریٹائر ہو گئے, کوئی سفیر ریٹائر ہو گیا, کوئی کونسل ریٹائر ہوگا, تو وہ سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے شہید بھٹو کو جا رہا ہے. یہ تو آپ نے بتایا رحمان ملک صاحب نے کام کیا, شہید بھٹو نے کیا, شہید بیوی نے کیا. ساجد حسین توری ابھی منسٹر ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. ہم تو مطلب ہے کہ ہر جگہ کام کر رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں خود بلوچستان گیا تھا. بلوچستان میں جو وہاں پہ ہمارے ورکر بورڈ جو ہے نا ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے نا ان کی تھرو ہم نے وہاں پہ 2 اسکول ان کے لیے مطلب ہے کہ کوئٹہ میں باقاعدہ مطلب ہم منظوری دی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ہم خواتین کے لیے کام شروع کر رہے ہیں انڈسٹریل ہوم پہ, اور وہاں پہ اسکل کے لیے ابھی ہم انشاءاللہ ان کی حکومت سے اور آرمیوں کی تھرو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو ہم ٹریننگ دے دیں, تاکہ دنیا میں ابھی اگر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اسکل کے بغیر لوگ مطلب لیبر یا اسکل کے بغیر آپ نہیں بھیج سکتے وہاں پہ. تو ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو ٹریننگ دیں. وہاں پہ ہمارے ہاسپیٹل ہے, وہ ہاسپیٹل جو ہے نا ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ڈیلیور کر دیں بلوچستان حکومت کو یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس کو ہم چلائیں. اسی طرح اوورسیز میں ہم مطلب اوورسیز کی اسکول جو ہے نا اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور علاقوں میں بھی ہم ایکسٹینڈ کریں جہاں پہ اوورسیز زیادہ ہے. اسی طرح مطلب ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ منرلز ہیں, مائن ہیں, ان کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر کسی کو ڈسپینسری چاہیے, ہاسپیٹل چاہیے یا کچھ مطلب ہے کہ لیبرس کے ورکرس کے لیے مطلب ہے کہ آئی ایل او کے تھرو ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. بلوچستان سے ہم نے اسٹارٹ لیا ہے. وہاں پہ ہمارے 36 لاکھ لوگ 3.6 ملین لوگ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ افیکٹڈ ہیں, گھر بار سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. تو ہم نے ابھی ایک نیا وہ لانچ کیا ہوا ہے کیش فار ورک. ان لوگوں سے ہم کام کرواتے ہیں, ان لوگوں سے مطلب ہے کہ جتنے بھی واٹر چینلز ہے یا روڈز خراب ہے یا واٹر سپلائی اسکیم ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ سے بات ہماری جاری ہے, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور توری صاحب جو ہے وہ ابھی سندھ میں بھی کافی کام کر رہے ہیں, کل بھی سندھ جا رہے ہیں آئی ایل او کی طرف سے. تو چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ساجد توری صاحب, فیڈرل منسٹر اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. سر آپ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت, تو آپ پیپلز پارٹی کے منسٹر فیڈرل گورنمنٹ میں, تو سندھ میں آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اور آپ کل میرے خیال سے ٹھٹا جا رہے ہیں, تو وہاں دادو جا رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا کام ہے اور آئی ایل او کے تھرو کیا کیا کر رہے ہیں اور آگے آپ کے کیا اسٹیپس ہیں جو لینے جا رہے ہیں؟ اس طرح نا کہ اوورسیز میں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کراچی سے اور پوری انٹیریئر سے جتنی بھی لوگ باہر جا سکتے ہیں ہم بھیج دیں. ٹھیک. لیکن اس میں جو سندھ کی ریشو ہے بہت کم ہے. کیسے؟ ہاں میرا یہ سوال تھا کیونکہ سندھ کے لوگ بہت کم جاتے ہیں. سندھ کے لوگ, ان کے لیے کوئی اٹریکشن؟ سندھ کے لوگ جو ہے نا بالکل اس کے لیے ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا اویئرنیس پروگرام کریں. وہ ریڈیو پہ ہو, ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ ہو یا ہمارے سیمینار ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اوورسیز جو باہر جا رہے ہیں پروموٹر کے ذریعے جا رہے ہیں یا ہمارے او اے سی کے تھرو جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ریونیو ہم ان سے جنریٹ کر رہے ہیں, $32 بلین. بالکل. ابھی بھی مطلب ہے کہ کم از کم جو لوگ باہر گئے ہیں, قطر گئے ہیں, قطر میں سب سے زیادہ لوگ کی پی کے گئے ہیں اور پنجاب ہی گئے ہیں, اور اس میں سین کا جو ریشو ہے بہت کم ہے. کتنا ہے؟ بلوچستان کا کتنا ہے؟ اگر کی پی کے سے 40,000 لوگ گئے ہیں تو پنجاب سے 38,000 لوگ گئے ہیں اور سندھ سے صرف 7,000 لوگ ہیں. تو اتنا بڑا فرق ہے.
تو اس میں مطلب ہے کہ ہم نے ایک کام شروع کیا ہے. ہمارے یہاں پہ جو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے اخبار جو ہیں, بڑے بڑے اخباروں اس میں بھی آ رہے ہیں, لیکن ہمارے جو دیہاتوں میں جو چھوٹے چھوٹے اخبار ہیں ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس میں یہ ایڈورٹائزمنٹ آ جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. بلوچستان کے لوگوں کو اور سندھ کے لوگوں کو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو بتائیں کہ وہاں جائیں اور وہاں کیا کیا اپرچونٹیز ہیں. میں تو بتا رہا ہوں نا, میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے چینل کی وساطت سے لوگوں کو پتہ چلے جی کہ بلوچستان کے لوگ بھی نہیں جا رہے ہیں, سندھ کے لوگ بھی نہیں جا رہے ہیں. تو ابھی ہماری یہی کوشش ہے, ہم آپ کے چینل کی طرف بھی ان کو میسج دیتے ہیں کہ ہمارے باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں اور پروموٹر کے ذریعے بھی مطلب ہم کام کر رہے ہیں. پروموٹر پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ 2 نمبری بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم اللہ کا شکر ہے ابھی ہم ان کو قابو کر رہے ہیں, بہت سارے کو قابو کر چکے ہیں. تو اس کے ذریعے مطلب یا اوورسیز منسٹری کے تھرو, پروموٹرز کے تھرو ہم ان کو مطلب باقاعدہ. اس وقت ملک میں بدترین سیلاب آیا ہے پورے پاکستان میں, خاص طور پہ سندھ میں, بلوچستان میں. تو آپ کے جو منسٹری ہے ان کے کوئی انیشیٹو ان لوگوں کے لیے؟ وہ ان کے لیے بس یہ ہے جو ابھی مطلب کہ ہم نے جو سٹارٹ لیا ہے, پہلے ہم مطلب ہے کہ پرائم منسٹر جو فنڈ ہے اس میں ہم نے مطلب اپنا کنٹریبیوشن جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو ہمارے لیے بہت مطلب اچھا چانس ہے کہ ہم ILO کے ساتھ کام ہم نے شروع کیا ہے. تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ ابھی بہت سارے ہمارے ہاسپٹلز ہیں یا ہمارے اسکولز ہے اس میں افیکٹڈ مطلب ہم باقاعدہ اس میں رہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ اسکول ہو, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ فیسیلیٹیز ہم دے دیں. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم ان کو مطلب ایکوموڈیٹ کریں گے. اچھا, آپ کی جو PDM ہے انہوں نے PTI کی حکومت کے خلاف جب پہلے دھرنا دیا تو آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے ہی اس کو انیشیٹو کیا, اور اس کا جو سلوگن تھا وہ مہنگائی تھا, اور مہنگائی ابھی ڈبل ہو گئی. اس طرح ہے نا کہ ایک چیز تو ہے نا کہ ہم PDM کے مطلب ہے کہ اتحادی ہیں, PDM میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی واقعی آپ نے صحیح فرمایا, ہمارے چیئرمین صاحب نے جو مارچ کیا تھا وہ بالکل مہنگائی کے خلاف تھا. لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا میں جو ایک لہر آ گیا مہنگائی کا, پھر بھی اللہ کا شکر ہے کم از کم کنٹرول تو ہو گیا, ایک مطلب اس پہ رک تو گیا نا, ورنہ مطلب پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. ابھی جو حالیہ فیصل واؤڈا صاحب کی بھی پریس کانفرنس آئی, اس کے بعد پھر DGISI نے بھی جو پریس کانفرنس کی, جو انہوں نے کیٹیگریکلی بتایا کہ ایک ہمارے دوست ساتھی صحافی جس کا کینیا میں قتل ہوا, جو شہید ہوئے ہیں, اور اس کو سیاست کا رنگ دے کے اور اس کو کچھ پارٹیاں کھیل رہی ہیں. تو اس سے تو مزید انتشار پھیلے گا, مزید اکانومی ڈیسٹیبلائز ہوگی, مزید مہنگائی ہوگی. تو اس کے لیے آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے کیا کر رہی ہے؟ اس طرح ہے نا کہ ہمیں افسوس ہے ہمارے جو بھائی وہاں پہ شہید ہو گئے کینیا میں, اس کے لیے ہمارے فارن افیئرس پرائم منسٹر آپ کے سامنے میڈیا پہ آ رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صحافی کا ان سے مطلب پوچھ لیں کہ کیوں ہوا. اس کے لیے تو مطلب ہے کہ اگر یہ صحافی نہ ہوتے نا, ابھی بھی کم از کم ہمارے جتنی بھی لوگ ایلیگل طریقے سے جاتے ہیں, وہ اگر ترکی باؤنڈری, ایران باؤنڈری پہ مطلب کہ ان کو فائر سے مطلب زخمی کرتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں, یا عراق میں یا دنیا کی ہر جگہ ہم ان کو لے کر آتے ہیں, ڈیڈ باڈیز, ان کے مطلب ٹرانسپورٹیشن. ابھی لیبیا سے ہم لوگوں کو لے کر آئے, ایران سے لے کر آئے ہیں, UAE سے لے کر آئے ہیں, ہر جگہ سے. تو یہ تو مطلب ہے ہمارے مطلب کہ اپنے سٹیزن, تو اس کا تو ہم نے خیال رکھنا ہے. تو اس کا کام, ہمارا کام ہے کہ ہم پوچھیں یہ حکومت سے. پھر یہاں پہ جب بات آ جاتی ہے سیاست کے لیے, تو وہی انتشار کی بات. یار مطلب ہے کہ بندے تو اتنا سوچے نا ہم میں کیا کر رہا ہوں. فیصل واؤڈا نے جو کل پریس کانفرنس کی نا, کافی لیٹ ہو گئے, پہلے کرنا چاہیے اس کو. اچھا دیکھیں, یہ ساری چیزیں ڈسکلوز ہو گئی, اس میں ساری باتیں آہستہ آہستہ فیصل واؤڈا بھی کر رہا ہے, XYZ, باقی لوگ جو اور بھی PTI کے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ کا تعلق KPK سے, کیا KPK دوبارہ بھی عمران خان صاحب کو ہی منتخب کرنے جا رہی انہی کی, کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا, ایک جماعت کی حکومت ہوتی تھی پھر دوسری کی, ابھی تسلسل کے ساتھ 2 مرتبہ ہے, کیا تیسری مرتبہ بھی
خان صاحب وہاں سے جیتنے جا رہے ہیں؟ اس طرح ہے نا کہ ٹھیک ہے کہ بی کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں خان جی، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اور پارٹیوں کے لوگ نہیں ہیں، ہر پارٹی کے لوگ ہیں وہاں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو مطلب بہت چھوٹے مارجن سے خان جیت گیا 10,000 ووٹ سے. وہ بھی مطلب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سننے نہیں بلکہ دھاندلی ہو چکی ہے وہاں پہ. تو خان مطلب ہے کہ یا مطلب لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ پی کے والے دوبارہ خان کو سپورٹ دیں گے، مجھے نہیں لگ رہا ہے. اچھا، خان کی جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ ہمیشہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. اس وقت آپ اوورسیز پاکستانی کے منسٹر ہیں، آپ اوورسیز پاکستانی کو آخر میں کیا میسج دیں گے کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو پی ٹی آئی نے نہیں کیا؟ اس طرح ہے نا کہ اوورسیز کے لیے 6 مہینوں میں جو ہم نے کام کیا ہے نا وہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اوورسیز میں مطلب اوورسیز میں خان کی جو ہے نا وہ سپورٹر ہیں، لیکن اوورسیز کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ مین چیز کیا ہے، کام کہاں سے ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ساری اوورسیز خان کے سپورٹر ہے. اوورسیز میں ہر پارٹی کی بیسیتی پاکستانی بہت سارے اچھے لوگ ہیں، بلکہ سارے اچھے ہیں. آپ ادھر جا کے جس طریقے سے وہ ہماری عزت کرتے ہیں، صرف میرا نہیں، ہر پاکستانی جا کے اوورسیز کو وہ قدر عزت کی نگاہ سے جو ہمارے پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں، واپس آ کے ہم ان کا ادھر اتنا مطلب ہم ان کا خدمت نہیں کر سکتے جتنا ہمارے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سارے باتیں کلیئر ہو جائیں گے تو 2023 میں پتہ چل جائے گا کہ کس کی حکومت ہے. 2023 میں پتہ چل جائے گا. ساجد سنتوری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آج ہم نے خصوصاً بات کی فیڈرل منسٹر فار اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، مختلف ٹاپکس پہ بات ہوئی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.